जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। दो अहम दौरे हुए हैं। एक तो अफ़गानिस्तान के हुकाम का नार्वे का दौरा हुआ है, जहाँ उन्होंने यूरोपीय यूनियन और दीगर जो NGOs हैं उस हवाले से मुलाकातें की हैं। अहम दौरा था। और साथ ही एक दौरा हुआ है पाकिस्तान में, आला सतही वफ्द गया है मोईब यूसुफ साहब की क़यादत में अफ़गानिस्तान। पहले इतला ये थी कि ये दौरा मनसूख कर दिया गया, लेकिन बाद में ये दौरा हुआ। पहले तो अहवाल पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अफ़गान हुकूमत के नायब तर्जमान हैं इनामुल्लाह समनगानी साहब। बड़ी अच्छी उर्दू बोल लेते हैं और उनको खुश आमदीद कहते हैं शो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम इनाम साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि इनाम साहब, पहले तो ये वबरकातुहू। बताइएगा कि आपको और नॉर्वे। आपके सामीन और नाज़रीन को जी, एहतराम अर्ज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो ये बताइएगा कि जो दौरा हुआ है नार्वे का, और उसके अंदर हमने फुटेजेस भी देखी और जो मनाजर देखे कि उसके अंदर तमाम मकातबे फ़िक्र के लोग मौजूद थे, NGOs के नुमाइंदे मौजूद थे, ख़वातीन जो कि अफ़गानिस्तान के एहतजाज करते हुए नज़र आती हैं उनके नुमाइंदे भी मौजूद थे। और आपके वफ्द ने किस तरीके से सवालात के जवाब दिए जो दुनिया आपसे मुतालबा कर रही है कि एक तो वसीउल बुनियाद हुकूमत कायम की जाए, इसके अलावा ख़वातीन को राइट्स दिए जाएँ और तालीम की आज़ादी दी जाए। जो जो सवालात उठाए जाते हैं उसमें आपके जो वफ्द ने वहाँ पे जवाबात दिए। किस हद तक जो अफ़गान हुकूमत का जो नुमाइंदा वफ्द था वो दुनिया को मुतमईन करने में कामयाब हुआ, और क्या कामयाबी समेट के वापस लौटा? इमारत इस्लामिया ये समझता है कि डायलॉग को जितना ज़्यादा मौका दिया जाए उतना ही बेहतर होता है। मसलन 20 साल पहले भी इमारत इस्लामिया का यही मौक़िफ़ था कि अगर 9/11 के वाक़े से पेश आमदा मसले को डायलॉग के ज़रिए हल किया जाए तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन उस वक्त शायद जॉर्ज बुश को बहुत जल्दी थी और उनको शायद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को दुनिया पर लागू करना था, सही सही। तो उन्होंने अफ़गानिस्तान पर हमला किया। लेकिन हमने देखा कि 20 साल बाद बिलाखिर अफ़गानिस्तान के इश्ग़ाल का ख़ात्मा और इसी तरह अमेरिका को वापसी का रास्ता भी डायलॉग के ज़रिए ही मिल गया। लेकिन इस बीच अफ़गानों का जितना नुकसान हुआ, ख़ुद अमरीका का कितना नुकसान हुआ, दुनिया वालों का कितना नुकसान हुआ, वो तब तारीख़ का हिस्सा बन चुका है। इसलिए हम ये समझते हैं कि इमारत इस्लामिया के आला सतही वफ़द का पहले बार बाज़ाबिता तौर पर दौरे यूरोप पर जाना और वहाँ अफ़गानों और इसी तरह मग़रिबी ममालिक के नुमाइंदों और सफारतकारों के साथ बातचीत करना ख़ुद एक बहुत अच्छी और मुस्बत पेशरफ़्त है। इमारत इस्लामिया का ख़्याल ये है कि अगर अफ़गानिस्तान के इश्ग़ाल के ख़ात्मे जैसा बड़ा और मुश्किल मौज़ू डायलॉग के ज़रिए हल हो सकता है, तो बाक़ी मानदा मसाइल अगरचे वो इतने बड़े भी नहीं है और उनमें से अक्सर वाहिमों और प्रोपेगंडों पर मबनी है, क्यों कर डायलॉग के ज़रिए हल नहीं हो सकता। इमारत इस्लामिया के वफ़द ने वहाँ ख़ुद उन अफ़गानों को भी सुना जिन्हें नॉर्वे की हुकूमत ने इकट्ठा किया था, जिनमें से अक्सर व बेशतर अफ़गान हुकूमत के मुखालिफिन थे और नज़रियाती तौर पर मुखालिफिन थे। इमारत इस्लामिया ने उनके नज़र को सुना और अपने तरफ से जवाब देने की अच्छी कोशिश भी की। कुल्ली तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इमारत इस्लामिया हर जगह, हर किसी के साथ, हर मौज़ू पर आमादा है कि बात करे और दूसरों को सुने और अपने तरफ से अपना मौक़िफ़ पेश करे। इमारत इस्लामिया को डायलॉग से कोई फ़रार नहीं है और हमें उम्मीद है कि इसी तरह के और मौक़ों के ज़रिए, जैसा कि नॉर्वे में मुयस्सर आया था, हम ये कर सकते हैं कि दुनिया वालों को दिखाए कि हमारे पास अपने दलाइल है, हमारे पास अपने मंतिक़ है, हमारे पास अपनी मौक़िफ़ है। हम उसी के ज़रिए ये कर सकते हैं कि आपको क़नाअत दे सके। जंग और झगड़ों की ज़रूरत नहीं है। आपने पहले बार एक गलती की है, अफ़गानिस्तान पर आप बग़ैर डायलॉग को मौका दिए हमला आवर हुए, 20 साल तक आपने जंग की, वही काफ़ी है। अब आप कोशिश करें कि अपने नए अफ़गानिस्तान के नई हुकूमत के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएँ। अच्छा, तो क्या आपकी इन यकीन दहानियों और इस तमाम एश्योरिटी का उन पर कोई असर हुआ? उन्होंने आपकी बात मानी? तो बात ये है, तो एक दिन में सब कुछ हल नहीं हो सकता और ये तो बात ये है कि डायलॉग को और भी मौका देना चाहिए और हम आमादा है कि अगर किसी और जगह फिर दोबारा बात करने की बहुत नौबत आ जाए, डायलॉग बात आ जाए, फिर हम वहाँ भी जाके उनके साथ बात करेंगे और अपने दलाइल पेश करेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सब के सब एक ही दिन में
ٹھیک ہو جائے۔ قائل ہو جائے۔ اچھا ایسا ہے کہ میں ان کی تقریر بھی ہم نے پڑھی جو کہ متحدہ صاحب وزیر خارجہ کی ہیں، بہت خوبصورت تقریر تھی جس میں انہوں نے سارے سوالوں کا جواب بڑی شاندار طریقے سے دیا۔ یہ بات تو وہاں نظر آتی ہے کہ ایک آپ کی جو ہے اس پوسچر کو، اس انداز کو پسند کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں جو معید یوسف صاحب پہلے ایک دفعہ آیا دورہ، پھر اس کے بعد تھوڑا سا ملتوی ہوا، پھر اس کے بعد دوبارہ پاکستان کی حکومت وہاں گئی ہے اور ایک تبدیلی بھی آ رہی ہے پورے کے پورے ریجن کے اندر۔ آپ کو بھی اس کا اندازہ ہے، پاکستان کو بھی اس کا اندازہ ہے، اور تبدیلی جو ہے وہ بنیادی طور پر بڑی عجیب و غریب سی ہوگی۔ لیکن یہ ہے کہ معید یوسف صاحب کا جو دورہ ہے اس کے اندر ٹرانزٹ ٹریڈ کے بارے میں بھی سنا ہے، بات ہوئی ہے، اس کے بعد باقی آپ کا اس کے بارے کیا تھا اوورآل تاثر کیا تھا اس کا؟ ٹھیک ہے، تو سب سے بات تو یہ ہے کہ امارت اسلامیہ کے بارے میں بہت عرصے سے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، اور یہ پہلے دن سے ہو رہا تھا کہ گویا یہ لوگ ڈائلاگ کے قابل نہیں ہے یا ان لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ نہیں ہو سکتا، اور اسی مفروضے کی بنیاد پر امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تھا بغیر ڈائلاگ کو موقع دیے۔ لیکن بعد میں ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ اگر ہم افغانستان سے نکل سکتے تو ڈائلاگ کے ذریعے نکل سکتے، اس لیے وہ لوگ پھر ڈائلاگ پر آ گئے اور دوحہ میں بہت بڑی مذاکرات ہو گئی، اور مذاکرات کے نتیجے میں ہی امریکیوں کو واپسی کا راستہ مل گیا، ورنہ وہ تو افغانستان میں پھنس گئے تھے، ان کو پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کیسے افغانستان سے نکل جائے۔ لیکن امارت اسلامیہ جو کہ پہلے دن سے ڈائلاگ پر یقین رکھتا تھا اور امریکہ کے آنے سے پہلے ان کو کہتا تھا کہ آئے ہم بات کرتے ہیں اور ڈائلاگ کے ذریعے ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں، تو اسی طرح اب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ بہت سے مواقع پر یہ بات کیا جاتا ہے کہ امارت اسلامیہ کے ساتھ یا دوسرے اصطلاح میں طالبان کے ساتھ کیوں کر بات کیا جائے، تو میرے خیال سے یہ خود ایک بہت غلط بات ہے۔ امارت اسلامیہ کے ساتھ ہر جگہ ہر کسی موضوع پر بات ہو سکتی ہے، اور یہ ہم نے ثابت کر دکھایا ہے۔ اور آتے ہیں دوسری بات کی طرف، معید یوسف صاحب کی افغانستان کے سفر کے بارے میں، تو یہ بات تو سب کو پتہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان دو اچھے ہمسایہ اور مسلمان ملک ہے، اور ان دونوں کے درمیان بہت زیادہ مشترکات ہیں، اور ان مشترکات کو بروکار لاتے ہوئے یہ دونوں ملک بہت آگے تک جا سکتے ہیں اور اپنے تعلقات کو مزید وسعت بخش سکتے ہیں۔ تو ہمارے خیال سے یہ سفر بھی اسی سلسلے کا کڑی تھا، اور پہلے بھی بہت سے بات چیت کی ادوار ہوئی ہے، ان میں اچھی پیش رفتیں ہوئی تھی، اور اب دوبارہ جن باتوں پر پہلے دونوں طرف سے اتفاق ہوا تھا لیکن اس پر زیادہ عمل نہیں ہوا تھا، تو اس پر اب دوبارہ بات ہوئی ہے کہ ان کو کس طرح عملی کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح ابھی تک جو مسئلے رہ گئے تھے ان کے حل کے لیے دونوں طرف میں بات چیت ہوئی ہے اور اچھے نتیجے پر پہنچ گئے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد عملی طور پر بہت کام دیکھا جائے گا اس سلسلے میں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے ساتھ ظاہر بات ہے کہ افغانستان کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو بہت طویل عرصے سے پاکستان کے پورے علاقے کے ساتھ ایسا ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اس زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ جس زمانے سے مطلب ابوالحسن خرقانی سے لے کے سیدنا علی اجویری کے والدین سے لے کے باقی ایک قافلے ہیں جو کہ جہاں تک، اور یہاں سے محبت کے قافلے وہاں آتے رہے ہیں جاتے رہے ہیں۔ پھر افغان جہاد کے دوران بھی یہ خطہ جو ہے ایک قسم کا ایسے ہی تھا کہ جیسے دو بچھڑے ہوئے بھائی ہیں اور ایک دوسرے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر درمیان میں ایک وقفہ آیا، اس وقفے کو ہم بھی سمجھتے ہیں اور پاکستان کی عوام بھی سمجھتی تھی کہ وہ وقفہ جو ہے پرویز مشرف کے زمانے کا کوئی اتنا اچھا اور خوشگوار نہیں تھا دونوں کے لیے۔ اب اس وقت جو حالات ہیں اس کے بارے میں مطلب میں تو کھل کے بات کرتا ہوں، آپ ظاہر بات ہیں نائب ترجمان ہیں، آپ ظاہر بات ہے کسی طریقے سے اتنی ہی بات کریں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا امید رکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہ اپنی کس طریقے سے آپ کے لیے زیادہ بہتر بن سکتا ہے؟ کتنی امید ہے آپ کی، خاص طور پہ صرف افغانستان کی اگر ٹریڈ ہی پاکستان کے راستے شروع ہو جائے، اس کی معدنیات ہی پاکستان کے راستے شروع ہو جائیں تو افغانستان کو دنیا میں کسی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں اس کا اندازہ ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا ہے، تاریخی طور پر تو یہ ایک ہی خطہ ہے، لیکن بیچ میں جو گزشتہ صدیوں میں یا سالوں میں جو کچھ ہوا ہے وہ تو اب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ لیکن سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ اب افغانستان خود افغانوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اب افغانستان کے فیصلے افغانستان میں ہوتے ہیں،
وہ کہیں اور نہیں ہوتے. تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھیں اور اچھے تعلقات کے بلبوتے پر ہم خود بھی ترقی کریں اور دوسروں کو بھی ترقی کرتے ہوئے دیکھیں. یہ ایک بڑی پیش رفت ہے کیونکہ گزشتہ ایک بڑی مشکل یہ تھی کہ افغانستان اپنے افغانوں کے ہاتھوں میں نہیں تھا. تو افغانستان کے بارے میں جو بھی فیصلے ہوتے تھے وہ استعماری ہوتے تھے اور جو استعماری قوتیں تھے ان کی اپنی اہداف اور اغراض ہوتی تھی تو وہ ان کے پیچھے ہوتے تھے. اگر اس بیچ افغان لوگ قربانی ہوتے تھے مطلب قربانی کے بکرے بنے ہوئے تھے تو یہ افغانستان کے ایک بہت بڑا مشکل تھا. لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بشمول پاکستان کے اچھے تعلقات بنائے اور دونوں طرف سے خلوص ہو اچھی نیت ہو. تو ہمیں امید ہے بہت سے ایسے مسائل ہیں جس میں ہم ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں وہ اچھی طرح حل ہو سکتے ہیں بآسانی حل ہو سکتے ہیں. اور اسی طرح ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم کر سکتے ہیں کہ علاقائی طور پر دنیا کی سیاست میں اور اپنا ایک خاص اور متحدہ موقف رکھ کے اپنا ایک مشترکہ موقف رکھ کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں جتنے بھی ممالک ہیں ان کا دنیا والوں کے ساتھ بہت سی مشکلات ہیں. اپنے ہر ملک کا الگ الگ مشکلات ہیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ سب آپس میں بیٹھے بات چیت کرے اور اس کے ایک مشترکہ حل نکالے. اچھا انعام اللہ صاحب آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں تجاویز بھی دے رہے ہیں امن کا پیغام بھی دے رہے ہیں اور مذاکرات کی بات آپ مسلسل کر رہے ہیں اور آپ ناروے بھی جا رہے ہیں آپ رشیا بھی جا رہے ہیں پاکستان بھی جا رہے ہیں چین بھی آپ کے وفود جا رہے ہیں لیکن آج تک آپ کی حکومت کو دنیا نے تسلیم کیوں نہیں کیا؟ اس میں کیا رکاوٹ سمجھتے ہیں؟ کیا ایسا کام کرنے والا رہ گیا ہے کہ دنیا آپ کے اقدامات کو نہیں مان رہی؟ آپ امن وہاں پہ قائم کرتے ہیں اس کی تعریف کی جاتی ہے کہ پہلی بار افغانستان میں امن ہوا ہے اقوام متحدہ کی نمائندہ آ کے آپ کی تعریف کرتی ہے. آپ کی حکومت کیوں نہیں تسلیم کی جاتی؟ کیا خدشات ہیں دنیا کو؟ افغانستان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے جتنے بھی شرائط ہونی چاہیے وہ سب شرائط پوری ہوئی ہے. ابھی تک کوئی ایک بھی شرط باقی نہیں رہ گئی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ ابھی تک صرف دوسرے دنیا والے بہانوں پر ہی چل رہے ہیں اور ابھی تک صرف اچھا کیا شرط یہ تو نہیں آپ پر کہی جا رہی کہ اشرف غنی صاحب کو اور حامد کرزئی صاحب کو اور ایکس وائی زیڈ باقی لوگوں کو حکومت میں شامل کریں پھر آپ کو تسلیم کریں گے؟ کیا یہ بات ہو رہی ہے؟ یہ ان کا اس کا کام بھی ہے انہوں نے متقی صاحب نے. یہ بات تو قابل قبول نہیں ہے اور یہ تو سب کو پتہ ہے. گزشتہ جو نظام تھا وہ تو انہی کے ہاتھوں میں تھا. اگر وہ اتنے قابل ہوتے اور وہ نظام چلا سکتے تھے تو ابھی تک وہ باقی رہتے. لیکن پھر رکاوٹ کیا ہے آپ کے نزدیک؟ آپ کے نزدیک کیا وجہ ہے؟ آپ کے نزدیک کیا وجہ ہے کہ کیوں دنیا نہیں مان رہی آپ کو؟ کیا وجہ؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کا دنیا کی سیاست میں اپنا اثر و رسوخ ہے اور ساری دنیا امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ اگر امریکہ کی طرف سے کوئی پیش رفت ہوئی تو وہ فوری طور پر وہ بھی افغانستان کی موجودہ حکومت کو تسلیم کریں گے. لیکن آپ سے معاہدہ کرنے والا تو امریکہ ہی ہے نا. آپ سے معاہدہ تو خود امریکہ نے کیا تو آپ کی حکومت کیوں تسلیم نہیں کر رہا؟ آپ کو خود امریکہ نے حوالے کیا کہ آئیں آپ سنبھالیں تو کیوں نہیں تسلیم کر رہا؟ اصل بات یہ ہے کہ امریکہ کی حکومت اب تک اپنے لوگوں کو یہ نہیں بتا سکا ہے کہ ہم اگر افغانستان گئے ہوئے تھے افغانستان پر ہم نے حملہ کیا تھا تو یہ درست نہیں تھا. اسی طرح انہوں نے دہشت گردی کی جنگ کے نام پہ افغانستان پر ایک جنگ مسلط کی تھی. انہوں نے ابھی تک چونکہ اس جنگ میں ان کو شکست ہو گئی ہے ابھی تک اپنے لوگوں کو یہ نہیں بتا سکا ہے کہ ہمارا جو اپنا خیال تھا ہمارا جو اپنا ایک سوچ تھا وہ درست نہیں تھا وہ غلط ہے. تو اسی لیے ابھی تک وہ لوگ اپنے لوگوں کا سامنا نہیں کر سکے ہیں. تو اب اگر وہ افغانستان کے موجودہ حکومت کو فوری طور پر تسلیم کریں گے تو لوگوں سے پوچھیں گے کہ آپ افغانستان گئے کیوں تھے؟ آپ وہاں جنگ کیوں کیا تھا؟ آخری سوال میں پوچھوں کہ اگر امریکہ کا وہاں جنگ کیا تھا تو اب ان کا مان کیوں رہے؟ اگر ٹرمپ جو بائیڈن کی جگہ امریکہ کے صدر ہوتے تو کیا اس وقت تک افغان حکومت تسلیم کی جا چکی ہوتی؟ یہ تو میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ امریکہ کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے اور کیونکہ مذاکرات انیشیٹ انہوں نے کیے. جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ بھی اپنی سسٹم کا کسی حد تک تابع ہوتا ہے. صحیح بات صحیح. بہت اچھا بہت بہت شکریہ آپ کی بہت عنایت آپ تشریف لائے بہت مہربانی جزاک اللہ خیر. بہرحال جی بڑی تفصیل سے انہوں نے یہ بات اپنی اس نے بھی یہی کہا ہے اس نے کہا مجھے یہ بتائے میں خان متقی صاحب کی انہوں نے کہا مجھے یہ بتاؤ تم کہتے ہو کہ لوگ کب آج جو بائیڈن ٹرمپ کو شامل کرے گا اپنی حکومت کبھی ایسا ہوا ہے کسی جگہ؟
دنیا میں کہیں ایسا ہوا ہے؟ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں تو پھر کے گروپوں کو تو ہم نے سب کچھ عمل کیا اس کے اندر. تو ان کے پر اصل پوائنٹ یہی ہے کہ امریکہ اپنے عوام کو مطمئن نہیں کر سکتا. کہ ہم کیوں نکلے ہیں وہاں سے؟ اتنے پیسے خرچ کیوں نکلے؟ 3,000 ارب ڈالر خرچ کے. چلے جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں اور ذکر کریں گے کچھ اور نئی سٹوریز.